बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम निसाब में शामिल पहली नज़्म हमद के शायर का मुख्तसर तारुफ़ और हमद के शेरों की तशरीह पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमद वो नज़्म होती है जिसमें शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करता है, अल्लाह ताला की किबरियाई, उसकी अज़मत, उसकी शान शौकत बयान करता है। शायर का मुख्तसर तारुफ़। मोहम्मद हफ़ीज़ जलंधरी 14 जनवरी 1900 में जलंधर में पैदा हुए। आपका असल नाम मोहम्मद हफ़ीज़ था और आप अपने असल नाम को बतौर तखल्लुस भी इस्तेमाल करते। जलंधर में पैदा हुए इसलिए आपके नाम के साथ जलंधरी का इजाफ़ा भी हुआ, सिफ़त निस्बती है। इब्तिदाई तालीम वही हासिल की, घरेलू हालात साजगार न थे, इसलिए तालीम अधूरी रह गई। शेर व शायरी का फितरी ज़ौक़ रखते थे, चुनाचे बचपन ही में शेर कहने लगे। शायरी में मौलाना ग़ुलाम कादिर गिरामी की शागिर्दी इख्तियार की, मुख्तलिफ़ अदबी रसाइल में लिखते रहे। मुशायरों ने उन्हें शोहरत दी, मुख्तलिफ़ सरकारी महकमों से वाबस्ता रहे। 1947 में पाकिस्तान चले आए। 21 दिसंबर 1982 में लाहौर में वो फौत हुए। आपका मज़ार इकबाल पार्क में मीनार पाकिस्तान के करीब वाक़े है। अब हम हफ़ीज़ जलंधरी के कलाम की नुमायाँ खूबियों को देखते हैं। ज़ुबान की सफाई और सादगी, सोदो गुदाज और मौसीकियत उनके कलाम की नुमायाँ खूबियाँ हैं। गोया आपसे अगर खूबियों के हवाले से सवाल आए तो आप 4 का जिक्र करना है। आपने इस लेवल पर ज़ुबान की सफाई और सादगी, सोज़ो गुदाज और मौसीकियत। पाकिस्तान का तो कौमी तराना उनकी एक बाइस फ़ख्र तख्लीक है। आप एक कादिर कलाम शायर थे। आपने मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुखन में जैसे मसनवी, गीत, गज़ल और नज़्म में तबा आज़माई की। अब आपकी तसानीफ़। शाहनामा इस्लाम उनकी एक काबिल कदर तख्लीक है। यहाँ अगर कदर तख्लीक का ज़िक्र आए तो शाहनामा इस्लाम लिखना है, जबकि जो नज़्म है वो कौमी तराना काबिल कदर तख्लीक में आती है। लेकिन तसनीफ़ के हवाले से जब सवाल आए तो शाहनामा इस्लाम है। ये उर्दू की कौमी, मिली और रज़मिया शायरी में उम्दा इजाफ़ा है। शाहनामा इस्लाम के ज़रिए हफ़ीज़ जलंधरी ने इस्लामी रवायात और कौमी शकोह का आया किया, जिस पर उन्हें फ़िरदौसी इस्लाम का खिताब भी दिया गया। अब आपकी दीगर चंद तसानीफ़ जिनका आपके निसाब में ज़िक्र है उनके नाम ले लेते हैं। तलख़ाबा शीरी, सोज़ो साज़, हफ़ीज़ के गीत, हफ़ीज़ की नज़में, चूंटी नाम। नज़्म हमद के शेरों की तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। पहला शेर। उसी ने एक हरफ़े कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाहू से भर दिया आलम। अज़ीज़ तलबा, जब तक मुश्किल अल्फाज के मायने समझ में नहीं आएंगे उस वक्त तक हम किसी भी शेर की बेहतर तफ़हीम और तशरीह नहीं कर सकते। चुनाचे हर शेर के मुश्किल अल्फाज को देखेंगे। इस शेर में पहले मिसरा में कुन और आलम, कुन के मानी हैं हो जा, तख्लीक पा जा। आलम के मानी हैं दुनिया, जहां, कायनात। दूसरे मिसरा में कशाकश, इसके मानी हैं चहल पहल, खींचा तानी, कशमकश। सदा, इसके मानी है आवाज़, स्वाद से है, अगर सीन से होता तो हमेशा उसके मानी होते हैं, जैसे सदा खुश रहो। फ़कीर ने सदा लगाई, तो एक सदा के मानी आवाज़, एक के मानी सदा, हमेशा सदा खुश रहो। हाउ
شور ہوگا۔ تشریح حفیظ جلندری نے حمد کے پہلے شعر میں منفرد انداز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیق کا تذکرہ قرآن پاک کے لفظ کن کے حوالے سے کیا ہے۔ یہ ربی ذوالجلال کی شان ذی صفات ہے کہ صرف ایک لفظ کن کہا اور سارے عالم کو تخلیق کر دیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی قدرت تخلیق کو بیان کرتے ہیں، آیت کا ترجمہ ہے، جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے لفظ کن کہتا ہے اور وہ چیز وجود پا جاتی ہے۔ گویا تخلیق کائنات اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل مرحلہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ کن سے اس کائنات کو تخلیق کر دیا، پھر دنیا کو رنگا رنگ چیزوں سے سجا دیا، کروڑوں مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات سے معمور اور آباد کر دیا۔ ہر شے اپنی بقا اور ترقی کے لیے، خوشحالی اور آسودگی کے لیے دنیا میں اپنے انداز، اپنے ڈھنگ اور اپنے رنگ میں نبرد آزما ہے۔ یہی تو کشاکش ہے، یہی تو ہاؤ ہو ہے۔ کائنات میں ہر لحظہ، ہر لمحہ گہما گہمی ہے۔ مخلوقات پہ نظر دوڑائیں تو ہر مخلوق کی بناوٹ، اس کا رہن سہن، معاشرت، تہذیب و مسکن دوسرے سے الگ ہے، جدا ہے، مختلف ہے، ہر ایک کی اپنی بولی ہے۔ یہی کشمکش، یہی تضاد، کھینچا تانی، کشاکش، ہاؤ ہو ہی تو کائنات کا اصل حسن ہے، اس کی اصل رونق ہے۔ زندگی کی سرگرمیوں میں، ہنگاموں میں مزہ ہے۔ انسان ہی کو لے لیں جو اشرف المخلوقات ہے، کیسے فکر معاش میں بدمست ہوا پھرتا ہے، کیسے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کھینچا تانی میں مگن ہے۔ گویا شور و غوغا سے کائنات بھری ہے اور ہر طرف ہاؤ ہو ہی تو ہے۔ اب ہم کے دوسرے شعر کو دیکھتے ہیں۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ جاویدانی کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والی، جاویداں، جاویدانی، جاوید۔ باغبانی، باغ کی دیکھ بھال، یہاں باغ کو وسیع تر معنوں میں کائنات کے لیے استعمال ہوا ہے۔ چھوٹا باغ جس کی رکھوالی مالی کرتا ہے، باغباں کرتا ہے، لیکن یہاں کائنات کے لیے استعمال ہوا ہے یہ لفظ، کیونکہ اس کا باغباں اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حفیظ جلندری اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمین و آسماں پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے۔ وہ جس نے حرف کن کہہ کر اس کائنات کو پیدا کیا اور کائنات میں زمین و آسمان کو خلق کیا، وہی سب کا خالق و مالک ہے۔ آسمانوں کا نظام اسی کے حکم کا پابند ہے۔ سورج، چاند، ستارے، اجرام فلکی سب نظم و ضبط سے باقاعدہ روز ازل سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم و دائم ہیں۔ یہی تو بہار جاویدانی ہے، ہمیشہ رہنے والی بہار۔ مجال ہے کہ سورج، چاند، ستارے وقت مقررہ سے پہلے طلوع ہوں یا غروب ہوں۔ یہ کوئی ایک دن، ایک مہینے، ایک سال اور ایک صدی کی بات تو ہے نہیں۔ کائنات پر اس کی یہ بہار قیامت تک قائم رہے گی۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی رخنا نہیں۔ غور سے بار بار دیکھا جائے تو نگاہ ناکام اور تھکی ماندی واپس آ جاتی ہے۔
آسمان کو دیکھیے بے ستون پیدا کیا ہے، اور سورج چاند اپنے مقررہ راستوں پر چل رہے ہیں۔ کائنات کو شاعر نے باغ قرار دیا ہے، جس کا باغبان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ایسا باغباں ہے، ایسا رکھوالا ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ عام باغ کے نظام میں خلل پڑ جاتا ہے، خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے، ویرانی چھا جاتی ہے، مگر دنیا کے باغ کا رکھوالا چونکہ اللہ تعالیٰ خود ہے، اس لیے یہ نظام ہستی چل رہا ہے۔ بس آپ اور ہم بدلتے رہتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک شعر: رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ اور ایک آیت کا آپ حوالہ دے سکتے ہیں، سلائیڈ پر ایک شعر بھی لکھا گیا ہے۔ تیسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ زمیں پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، شعر نمبر 4: یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اس کی ذات باری کی۔ الفاظ معنی: سرد و گرم، سردی اور گرمی مراد دنیاوی نشیب و فراز، خشک و تر، خشکی اور سمندر، اجالا اور تاریکی، روشنی اور اندھیرا مراد صبح و شام، باری پیدا کرنے والا۔ حفیظ جلندری نے اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے۔ پہلے مصرعے میں سرد و گرم ایک دوسرے کا الٹ ہیں، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، اس سے صنعت تضاد ثابت ہے۔ حفیظ جلندری اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نظام کائنات اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ مظاہر قدرت میں ایک خاص نظم و ضبط ہے، حرارت و برودت ہے، سردی و گرمی ہے تو خشکی و تری ہے، اجالا و تاریکی ہے۔ یہ سب ایک نظام کا حصہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ موسم ایک دوسرے کا پیچھا کرتے ہیں، رتیں چولا بدلتی ہیں، پیرہن تبدیل کرتی کائنات، روشنی اور اندھیرا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور ہر بات میں ایک حکمت ہے۔ ہم صرف روشنی کو اہمیت نہیں دے سکتے، اندھیرا بھی ایک لازمی عنصر ہے۔ ہمیں صرف حرارت ہی نہیں، ٹھنڈک کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں کیا، سب موجودات عالم کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہی تو ہے جو رات کو دن سے نکالتا ہے اور دن سے رات کو برآمد کرتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل۔ آپ فصلوں اور پھلوں کو لے لیں، ہر ایک کو روشنی کے ساتھ اندھیرے، خشکی کے ساتھ تری، سردی کے ساتھ گرمی کی بیک وقت ضرورت ہے، ورنہ نشو و نما، پختگی کا عمل رک جائے۔ پس جدھر نظر دوڑائی جائے اسی باری تعالیٰ کی شان و شوکت نظر آتی ہے۔ ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے کائنات میں کوئی چیز نہ چھوڑی جس کا اس کتاب میں ذکر موجود نہ ہو، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ خزاں اور بہار، سردی و گرمی، سمندر اور صحرا، صبح اور شام، ہر ایک میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب 5واں شعر دیکھتے ہیں۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا مالک،
نباتات و جمادات و حیوانات کا خالق۔ مشکل الفاظ کے معنی: کائنات، دنیا، جہاں، مخلوقات، مخلوق کی جمع، نباتات، سبز پودے، جمادات، بے جان چیزیں، ٹھوس چیزیں، پہاڑ۔ خالق، خلق کرنے والا، تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا۔ حفیظ جلندری اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرف کن سے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ تمام موجودات عالم، چاہے وہ نباتات ہیں یا جمادات ہیں یا حیوانات ہیں، ہر کسی کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ پتھر، کوثار، پہاڑ، ٹھوس، جامد اشیاء کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا۔ پھر مردہ زمین سے نباتات کو بھی اسی ذات نے تخلیق کیا۔ پتھروں سے بھی پودے، پھول پیدا کیے۔ دنیا میں جاندار اور بے جان تمام اشیاء کو اللہ نے خلق کیا اور بہترین انداز میں خلق کیا ہے۔ پھر درخت، پودے، لہلہاتی فصلیں، طرح طرح کے پھول، مختلف اقسام کی سبزیاں، اناج، سب کچھ اس کے حکم سے پیدا کیا گیا۔ یہ اسی کی شان ہے کہ ایک چھوٹے سے بیج سے تناور درخت پیدا کرتا ہے۔ حشرات، حیوانات، چیونٹی، ہاتھی، انسان، سب اس کی تخلیق کے عمدہ شاہکار ہیں۔ آپ کی معلومات کے لیے کہ اس زمین پر کم و بیش 43,900 ریڑھ کی ہڈی والے جانور ہیں، 9,90,000 بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جانور ہیں، 13,000 کے قریب اڑنے والے پرندے ہیں، اور اس زمین پر 2,50,000 سے زائد اقسام کی نباتات ہیں۔ سبحان اللہ! اور ہر چیز اسی کے دائرہ اختیار میں ہے۔ کائنات اور کائنات میں موجود ہر چیز کا خالق وہی ہے، چاہے وہ پودے ہوں، پتھر ہوں یا جانور۔ ہے کوئی جو چھوٹی سی چیونٹی ہی بنا کر دکھائے؟ ہے کوئی ایسا جو پتھر سے پودوں اور پھولوں کو نکالے؟ اگلا شعر دیکھتے ہیں، شعر نمبر 6۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ شاعر حفیظ جلندری نے خالق کون و مکان کے احاطہ قدرت کی وسعت کو بیان کیا ہے۔ وہ رب کائنات صرف ہمارے جسم، تن، بدن کا ہی مالک نہیں بلکہ ہمارے قلب و نظر کا بھی وہی خالق ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ وہی تو ہے جس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنایا۔ وہ ان خواہشات، ان تمناؤں، ارادوں اور نیتوں سے بھی بخوبی آگاہ ہوتا ہے جو ہمارے دلوں میں جنم لیتی رہتی ہیں۔ وہ دل کے نیک ارادوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ دل کے رازوں سے خوب آگاہ ہے۔ اسی بنا پر نیک ارادوں پر انسان کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف ہمارا مالک ہے بلکہ وہی ہمارے آباء و اجداد کا بھی مالک ہے۔ سلسلہ انسانی جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، وہاں سے لے کر اب تک جنم لینے والے آخری بچے تک کو اسی نے اپنے حکم سے تخلیق کیا کرنا ہے۔ موجودہ دور میں جو مخلوقات ہیں یا اس سے قبل جو رہی ہیں پھر صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں، یا وہ جو اس کے بعد معارض وجود میں آئیں گی، روز ازل سے ابد تک، قیامت تک
کرۂ ارض پر جو کچھ بھی پیدا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ وہی خالق کون و مکان ہے اور مالک دو جہاں ہے، وہی رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ ساتواں اور آخری شعر۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ اس شعر میں مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ بشر آدم کی اولاد انسان کو کہتے ہیں۔ شیدا عاشق، قربان ہونے والا۔ حفیظ جلندری اللہ تعالیٰ کے احسانات پر اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انسان پر ایک تو یہ احسان بھی ہے کہ اس کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اس مصرع میں ایک حدیث کو شعری انداز میں بیان کیا گیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر جان خدا کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے۔ گویا بنیادی اور ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت صالحہ اور فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے۔ بعد میں وہ اپنے خاندان، والدین، ماحول اور تعلیم کے اثرات سے نیک ہو جاتا ہے یا بد۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو دین اسلام، فطرت اسلام پسند ہے تو اس نے بنی نوع انسان پر اپنا کرم اور احسان فرماتے ہوئے اسے بھی فطرت اسلام پر پیدا فرمایا ہے۔ شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ایک اور بہت بڑے احسان، بہت بڑے کرم اور اس کے فضل کا ذکر کیا ہے کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر کرم فرمایا کہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیدا، عاشق اور دیوانہ بنایا۔ ایک تو اللہ کا کرم یہ کہ ہم پیدا ہی مسلمان کے گھر ہوئے، دین اسلام ہماری خوش قسمتی سے، ہمارا دین شروع سے ہی ہمارے نصیب میں آیا۔ دوسرا، اپنے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز کر دیا۔ دو جہانوں کے لیے رحمت بن کر آنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم لوگ سرشار ہیں۔ محمد مصطفیٰ کے ہم دیوانے اور عاشق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یوں ہماری محبت اور سچی اور سچی ہو جاتی ہے۔ یہ سب ہمارے رب کا ہم پر احسان ہی تو ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔